यूथियों पर कोई खुदा की मार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया कि दूसरे मुल्कों का कई अरब डॉलर का कर्ज शॉर्ट नोटिस पर वापस कर रहा है। पाक भारत जंग हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी ने बड़े ही दुरुस्त वक्त पर यह फैसला किया है क्योंकि कौम पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं है और पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान की फौज ने मोदी के दांत तोड़कर रख दिए। इन्हीं यूथियों ने अफगानिस्तान के दहशतगर्दों का मुकदमा लड़ा और उसमें भी हार गए और अभी ताज़ा तरीन इनका ये दावा था कि पाकिस्तान कैसे मुज़ाकरात करवा सकता है, पाकिस्तान पर कौन एतमाद करेगा। मुज़ाकरात शुरू हो गए, अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? नहीं होंगे। यूथिये यहाँ पर जिनकी साड़ सट्टी चल रही है, जिनकी हर बात गलत साबित हो रही है, एक मरतबा फिर इनकी नहुसत से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। कैसे, आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ और इस वक्त सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, एक ये समझें कि बड़े अरसे की 1979 से लेकर 1979 से लेकर अब तक 48 साल के इख्तलाफात हैं। एक दूसरे के साथ ये इख्तलाफात जो हैं जंगों की सूरत में भी रहे, तो क्या ऐसे संगीन इख्तलाफात को महज मुज़ाकरात से और एक या दो रोज़ के मुज़ाकरात से उनको दूर किया जा सकता है? उनमें कोई फार्मूला लाया जा सकता है? और इसमें सबसे बढ़कर जो इस हवाले से मनफी बातें करने वाले हैं वो हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके यूट्यूबर्स हैं, उनके ट्वीट करने वाले, उनके ट्वीट्स हैं। यूथिये पाकिस्तान के बारे में हर नेगेटिव बात करते हैं। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के हवाले से ख़तरा जाहिर किए जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि तारकीन वतन पाकिस्तान में पैसे ही ना भेजें, ना डॉलर, ना रियाल, ना पाउंड, कुछ भी ना भेजें और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए और वो साजिश कामयाब हो जाए जिसकी बुनियाद इमरान खान IMF से मुआहिदा तोड़कर रख के गया था। मगर उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और फिर फील्ड मार्शल ने और जिस तरह एक टीम वर्क के साथ काम किया, पाकिस्तान आज इस पोजीशन में है कि UAE उससे अपना 3.5 अरब डॉलर का कर्ज फौरन वापस मांगता है और पाकिस्तान कहता है हाँ हम ये वापस कर देंगे। अरबों डॉलर की वापसी बड़ी बात है। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान के पास ये स्ट्रेंथ, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जिसकी हम बात करते हैं वो कैसे आ गई। यूथिये इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर इसके बाद जब पाक भारत जंग हुई तो खुद इनके व्लॉगर्स ने, इनके यूट्यूबर्स ने कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है इंडिया के पास क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की कौम उनके मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी नहीं है। लेकिन पता चला कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फ़ौज यकजान है, पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें साथ खड़ी हुई हैं। सब ने मिलकर ऐसा मुकाबला किया कि भारत के सिर्फ 4 घंटों में उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हालांकि इनके ख्यालात कुछ और थे, ये कुछ और सोच रहे थे। फिर इसके बाद अगला मरहला ये आया कि जब अफगानिस्तान की हमने बात की और हमने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना की जाए तो इन्होंने दहशतगर्दों के मुकदमे लड़ने शुरू कर दिए और कहा कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और पाकिस्तान गलत है। ये वो बात है जो कि इंडिया कर रहा था, इंडिया के अलावा कोई दूसरा नहीं कर रहा था। यहाँ पर हमें इत्तेहाद नजर आया इजराइल का, यहाँ पे हमें इनके साथ, इसराइल के साथ भारत और भारत के साथ यूथिये नजर आए। मगर यहाँ पर भी पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान ने कामयाब एयर स्ट्राइक्स की और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि 80% दहशतगर्दी कम हो चुकी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है मुज़ाकरात के हवाले से, तो ये इजराइल का एजेंडा है जो वो कामयाब करना चाहता है। यानी जिस तरह उसने लबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, जिस तरह वहाँ पर हमले किए, जिस तरह वहाँ पर सैकड़ों लोगों को शहीद किया, उसकी ख्वाहिश थी कि इसकी बुनियाद के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा हों और उन गलतफहमियों की बुनियाद पर, उन इख्तलाफात की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं, नाकाम हो जाएं। लेकिन मुज़ाकरात उसके बावजूद हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और अब इतराज़ ये हैं कि लबनान में भी काफ़ी हद तक जंग बंदी हो रही है। ये पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके साथ ही यूथिये जो हैं वो छोटी छोटी गलतियां पकड़ रहे हैं।
اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اچھال رہے ہیں. جیسے وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ، اس کے اندر ایک لفظ جو ڈرافٹ کے حوالے سے اس کا شامل ہونا، انہوں نے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ پھر اس کا جب جواب آیا تو اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ اس ملک کی خارجہ پالیسی نہیں ہے جو جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دیتا ہے. یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو ایران میں جا کر یہ کہتا ہے کہ یہاں پر پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے. یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جس کو سعودی ولی عہد اپنے طیارے سے راستے میں اتار دیتے ہیں اور اسے ذلیل و خوار ہو کے واپس آنا پڑتا ہے. یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو سی پیک کو بند کر دیتا ہے اور پوری چینی کی عادت کہتی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے، اس کو نیچے اتارو، اس کو باہر نکالو، پھر ہم سی پیک شروع کریں گے. یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کرتا ہے تو آگے سے کوئی ٹیلی فون اٹھانے کو، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. بلکہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو یوتھیے 35 کلومیٹر کا وزیر اعظم کہتے تھے اور آج اس کو 35 ملکوں سے ٹیلی فون آتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی قیادت کو سراہا جاتا ہے، اس کی وزڈم پر جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ان یوتھیوں نے کہا کہ پاکستان تو مذاکرات کروا ہی نہیں سکتا، اس پر کون اعتماد کرے گا. مذاکرات شروع ہو گئے. ان یوتھیوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو ٹویٹ ہے وہ درست نہیں ہے اور اسی ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کی اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہو گئی. دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جانے سے بچ گئی. وہ کام جو کہ اقوام متحدہ نہیں کر سکا تھا وہ اس ٹویٹ نے کر دکھایا، جو ایک باقاعدہ تیاری کے ساتھ، ہوم ورک کے ساتھ، رابطوں کے ساتھ، باہمی اعتماد کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کیا گیا تھا. اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. اب ان کی سازش یہ ہے کہ انہوں نے ایک فریق کی وکالت شروع کر دی اور دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا. یہ بھی غلط ہے کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ثالث کے طور پر موجود ہے، ایک سہولت کار کے طور پر موجود ہے. وہ ایران اور امریکہ میں کسی کو ایک کو درست یا غلط نہیں کہے گا، وہ دونوں کی بات کرے گا. اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان اس حوالے سے غیر جانبدار ہے. پاکستان غیر جانبدار ہے، لیکن پاکستان اس کے ساتھ ہی جانبدار ہے. کس طرح جانبدار ہے؟ پاکستان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان آج بھی، پاکستان کے وزیر اعظم، لبنان کے وزیر اعظم، ان کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے نواف سلام کے ساتھ، نواف سلام کی امیدیں کس کے ساتھ ہیں؟ پاکستان کے ساتھ. وہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے حملے رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ مدد کی، تعاون کی اپیل کس سے کرتے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ. یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وزیر اعظم کے ٹویٹ میں غلطیاں نکالتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ امریکی جناب یہاں پر آ گئے ہیں تو اپنی گاڑیاں ساتھ لے کر آ گئے ہیں، اس سے پتہ نہیں کون سا طوفان کھڑا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سیکیورٹی میئرز ہیں. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور دوسری بات، یہاں پر ہمارے کچھ میڈیا ہاؤسز بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی کوئی سیز فائر ہوتا ہے وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. جب بھی دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہونے لگتا ہے اور اس میں آپ خاص طور پہ امریکہ اور ایران جیسے آپس میں متحارب ملک جو کہ آدھی صدی گزر گئی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں، ان میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تمام نکات پر اتفاق نہیں ہوگا. اتفاق رائے کے لیے آپ کو میز پر آ کر بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. اور جہاں تک یہ بات کہ جو مذاکرات اس وقت اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام، تو اس کی ذمہ داری امریکیوں پر عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ایرانیوں پر عائد ہوتی ہے. اس وقت آپ صورتحال کو دیکھیں، پاکستان صرف اور صرف کیا کر رہا ہے؟ پاکستان صرف سہولت کاری کر رہا ہے. پاکستان صرف فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. کن کے درمیان؟ اپنے امریکی دوستوں کے درمیان اور اپنے ایرانی بھائیوں کے درمیان. دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، جو بمباری ہو رہی ہے وہ پاکستان پر نہیں ہو رہی. پاکستان کے جو بجلی کے پاور پلانٹس ہیں، جو پاکستان کے بریجز ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں نہیں دی جا رہی. یہاں پر پاکستان کے اندر سکول اور یہاں پر وہ تباہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ تباہ نہیں کیے جا رہے. یہ سب کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس کو کامیاب کرنا ہے یا ناکام کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ایرانیوں پر ہے یا امریکیوں پر ہے. یہ امریکی ہیں جو آبنائے ہرمز کو کھلوا نہیں سکے. یہ امریکی ہیں جو ایران میں دعووں کے باوجود رجیم چینج یعنی کہ پہلوی خاندان کو اقتدار دلوا نہیں سکے. تو ہم نہیں ہیں، یہ ہم نے صرف امن کے لیے
اور اس لیے کہ دنیا کی معیشت جس طرح تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور صرف پاکستان نہیں، بھارت کے اندر آپ خاص طور پہ دیکھیے بھارت میں جو ری ایکشن آ رہا ہے، جس طرح وہاں پر نقل مکانی ہو رہی ہے، جس طرح وہاں پر کاروبار بند ہو رہے ہیں، جس طرح وہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، تو یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے کام کیا ہے. اور آپ اس سوال کا، اہم سوال کا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ناکام، تو اس کا جواب امریکی دیں گے، اس کا جواب ایرانی دیں گے. ہم تو کامیاب ہو گئے. ہم کس طرح کامیاب ہو گئے کہ ہم نے ان دونوں کو میز پر لا کر بٹھا دیا. ہماری کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ CNN تک جو ہے اس پہ حیران ہو کے ٹرانسمیشن کرتا ہے کہ پاکستان نے اتنی بڑی جو سفارتی کامیابی ہے وہ کیسے حاصل کر لی. تو جہاں تک یہ یوتھیوں کی بات ہے، یہ تو روتے رہیں گے، ان کی قسمت میں رونا ہے، ان کو غش پڑتے رہیں گے، یہ اسی طرح خامیاں نکالتے رہیں گے. ان کو آپ کسی بہت بڑے باغ میں لے کر چلے جائیں جہاں ہر طرف پھول ہوں، جہاں ہر طرف پھل ہوں، جہاں ہر طرف خوشبو ہو، یہ مکھی کی طرح وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کسی کونے میں چھوٹی سی غلاظت دیکھ لیں گے اور یہ اس غلاظت پر جا کر بیٹھ جائیں گے. یہ گندگی کی مکھیاں ہیں، ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب یہ نظر آئیں تو ان کو جھاڑ دیا کریں. یہ آج بھی اتنے بڑے موقع پر اڈیالہ میں مقیم عمران خان کو بیچ میں فٹ کر رہے ہیں، اور ان یوتھیوں کی سب سے بڑی فنکارانہ صلاحیت یہی ہے کہ ان کو جہاں پر شیروں کی پینٹنگ نظر آتی ہے، یہ اس کے اندر اپنا کھوتا فٹ کر لیتے ہیں. مگر ہیں یہ ناکام اور نامراد لوگ، ہیں یہ سارے کے سارے آپ یہ سمجھے کہ منفیت پسند، تمام کے تمام ناکامیوں کو دیکھنے والے، پاکستان کے بدخواہ، اور پاکستان کے بدخواہوں کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ پاکستان نے اس وقت ایک پوری سویلائزیشن کو بچا لیا ہے، ایک تہذیب کو بچا لیا ہے جس کو ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ٹیبل پر بٹھا کر اس سے بھی بڑا کام کیا ہے جو پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، بلکہ یہ کام اس جیسا ہے جیسے ایک مرتبہ اس سے پہلے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ سفارتکاری کرتے ہوئے آپس میں تعلقات قائم کروا دیے تھے اور دنیا کو ایک بڑی جنگ سے، بڑی تباہی سے بچا لیا تھا. لہٰذا جو بھی آپ سے پوچھے کہ مذاکرات کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ پاکستان کامیاب ہے، پاکستان کامیاب ہو گیا ہے. پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے بھی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی اتنے پرانے دشمن میز پر بیٹھنے پر تیار ہو جاتے ہیں، آپس میں معاہدے جو ہیں ان کے نکات طے کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کم از کم 70-80% تک یا 90% تک کامیابی حاصل کر لی، بات چیت پر آمادہ ہو گئے. اس کے بعد جو آگے چیز طے ہونی ہے وہ ہوتی رہے گی، وہ بات چیت چلتی رہے گی. ہو سکتا ہے یہ مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 5 نکات پر اختلاف ہو جائے، 5 پر اتفاق ہو جائے، اس کے بعد آگے مزید 2 نکات پر بات ہو جائے، پھر باقی 2-3 پر پیش رفت ہو جائے، تو یہ چیز چلتی رہے گی. لیکن پاکستان کی کامیابی سب کے سامنے آ چکی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد اگلے مرحلے میں پاکستان جو ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی سفارتکاری کرے گا. انڈیا کو جو ناکامی ہو چکی اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. ہم نے جہاں مشرق وسطیٰ کے ایشوز جا کر حل کیے، غزہ میں امن کروایا وزیر اعظم پاکستان نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنا مسئلہ بھی حل کریں گے، آگے بڑھیں گے. پاکستان رکے گا نہیں، بہت آگے جائے گا انشاءاللہ تعالی.